दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे हमेशा की तरह। तो इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम लिटरेरी मूवमेंट्स जो हैं इंग्लिश लिटरेचर में, उनको हम देखेंगे। जितनी भी अहम लिटरेरी मूवमेंट्स हैं उनको हम आज जो है वो तफसील से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी एमसीक्यूज़ जो हैं वो पूछे जाते हैं लिटरेरी टर्म्स को यानी लेके। तो इसलिए आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे जितनी भी इम्पॉर्टेंट लिटरेरी ये मूवमेंट्स जो इंग्लिश लिटरेचर में है। तो आज का हमारा सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस पे नए हैं। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो आने वाले सेशंस हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन और इसमें हम देख लेते हैं लिटरेरी टर्म्स को। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो यानी एक जनरल इंट्रो देख लेते हैं कि लिटरेरी मूवमेंट्स बुनियादी तौर पे हैं क्या। तो ये यानी अदबी तहरीकें हैं जिन्हें हम लिटरेरी मूवमेंट्स कहते हैं, और ये अदब को यानी उसी तरह के फ़लसफ़ियाना हालात या जो उसकी जमालियाती ख़ुसूसियात होती हैं, उनको यानी एक ख़ास ज़मरे में जो है वो तक़सीम करने का ये एक तरीका है। जैसा कि सन्फ़ या मुद्दत के लिहाज से जो तक़सीम की जाती है, तो उसके बरक्स यानी कुछ और जो दर्जाबंदी होती हैं, उनकी तरह अदबी तहरीकें भी जो हैं, ये एक अदबी कामों का यानी मवाज़ना करने और उन पर बहस करने के लिए एक ख़ास किस्म की ज़ुबान जो है वो फ़राहम करती है। तो ये शराइत नसाब या जो एंथोलॉजी होती है, तो उसके लिए ये मददगार हैं। और उनमें से कुछ तहरीकें यानी जैसे मिसाल के तौर पे जो है वो हम देखते हैं डाडा है और इसी तरह से पेट है। तो खुद मेम्बरान ने ये तहरीकें जो है मुतय्यन की थी, यानी उन्होंने नाम रखे थे। जबकि दीगर जो इस्लाहात हैं, मिसाल के तौर पर आप अगर देखेंगे मेटाफिज़िकल पोएट्स, तो ये यानी कुछ इस तरह के हैं जो यानी सवालात जिनके अदवार के बाद जो है कई दहाइयों के बाद या सदियों बाद जो है वो सामने आए हैं। तो मेटाफिज़िकल पोएट्स जो ग्रुप ऑफ पोएट्स था, उनको नाम मिसाल के तौर पे ये जॉनसन ने दिया था। तो यानी कुछ ऐसे भी हैं जो खुद से नाम रखते थे और कुछ जो हैं क्रिटिक्स, उन्होंने इनको स्पेसिफाई किया। और इसी तरह से हम देखते हैं कि यानी मुख्तलिफ़ किस्म की जो यानी इज़हार पसंदी की तरह या एक मज़ाक़ाख़ेज़ अनासर जो हैं या दूसरी जो हैं वो तारीफ़ की जाती है या उनको एक तरह से ओवरलैप किया जाता है। तो इस तरह के इख्तिलाफ़ात की वजह से अदबी तहरीकें जो हैं अक्सर जो यानी क्रिटिक्स होते हैं उनके माबैन एक किस्म का ये तनाज़े का बायस भी बनती हैं। बहरहाल जो अहम यानी अदबी तहरीकें हैं उनकी फ़हरिस्त को अब हम जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम इसमें लिटरेरी जो मूवमेंट्स की लिस्ट है उसमें कैवलियर पोएट्स हैं। ये 17वीं सदी के यानी अंग्रेज़ शाही शायर थे और बुनियादी तौर पे ये दरबारी मोहब्बत के बारे में लिखते थे। जिसे आप यानी सन्स ऑफ बेन यानी जो बेन जॉनसन्स के बाद कहा जाता है, तो ये इनकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है। और कैवलियर पोएट्स के बाद जो दूसरी लिटरेरी मूवमेंट है वो है मेटाफिज़िकल पोएट्स। ये भी 17वीं सदी जो है उसकी यानी अंग्रेज़ी तहरीक जो मज़हब के बारे में थी, और उसमें यानी अक्सर जो है वो तौसी घमंड का जो है हम देखते हैं कि इसमें इस्तेमाल होता है। यानी ये कंसीट है, हालाँकि वो हमेशा नहीं थी लेकिन हमें अक्सर तौर पे वो दिखाई देती है। उसके बाद फिर ऑगस्टन्स जो ये मूवमेंट है, ये 18वीं सदी की एक अदबी तहरीक है और बुनियादी तौर पर इसमें क्लासिकी नज़रियात या तंज़ और शकूक व शुबहात जो है वो आम देखते हैं या ये उन पे मबनी है। उसके बाद फिर रोमांटिसिज़्म है, यानी रोमानियत पसंदी की तहरीक। ये बड़ी ही एक यानी एक मानेखेज़ और एक बड़ा असर रसूख रखने वाली तहरीक है इंग्लिश के यानी लिटरेचर में। तो 19वीं सदी यानी 1800 से 1860 की जो तहरीक है, उसमें मंतक और साइंसी सोच के बजाय जज़्बात और तख़य्युल पर जो है ये ज़ोर देती है, या एक तरह से ये एक रोशन ख़्याली का जो है वो जवाब है। तो रोमांटिक पोएट्स और रोमांटिक एरा जिन्होंने पोइट्री का कांसेप्ट ही बिल्कुल चेंज करके रख दिया और कॉमन मैन लैंग्वेज जो है उसको फोकस किया, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का बड़ा अहम रोल है बिलखुसूस। और इसी तरह से कॉलरिज हैं, कीट्स हैं, शेले हैं, बायरन हैं। तो ये यानी वो शायर थे जिन्होंने इस यानी एक तरह से मूवमेंट का भी बुनियाद रखा था।
اس کے بعد پھر ڈارک رومانٹسزم ہے، یعنی تاریک رومانیت. تو یہ 19ویں صدی میں ماورا مذہب کے رد عمل میں یہ ایک امریکی تحریک ہے جس میں انسان کو فطری طور پر گناہ گار اور خود کو تباہ کرنے والا اور فطرت کو ایک تاریخ یا پراسرار قوت کے طور پر جو ہے وہ دکھایا گیا ہے اس لٹری موومنٹ میں. اسی طرح سے پھر امریکن رومانٹسزم ہے، یعنی امریکی رومانیت پسندی. تو یورپی رومانیت سے ممتاز امریکی شکل جو ہے وہ کچھ دیر بعد سامنے آئی تھی، اور شاعری کے مقابلے میں افسانے جو ہے وہ زیادہ لکھے گئے، یا یہ ان کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتی ہے یا ان پہ مبنی ہے. اور تاریخ کے بارے میں بعض اوقات تقریباً یعنی گھٹ گھٹ کر ایک آگاہی جو ہے اس کو شامل کیا گیا. خاص طور پر امریکی تاریخ کے جو تاریخ پہلو ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا امریکن رومانٹسزم میں. اس کے بعد پھر گوتھک ناول ہے. تو یہ یعنی ایک سسپینس اور ایک طرح سے فیئر اور تھرل بیس جو ہے یہ ایک ناولس کے اوپر ایک جو ہے یا افسانہ نگاری کے اوپر یہ ایک تحریک ہے. تو افسانہ جس میں رومانوی نظریات یا مافوق الفطرت اور تشدد جو ہے وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی دلچسپی کے ساتھ جو ہے وہ اس ہمیں تحریک میں ملتے ہیں. اس کے بعد کی جو تحریک ہے وہ ہے پری رافیٹلزم. یہ بھی 19ویں صدی کی تحریک ہے، اور بنیادی طور پر انگریزی ادب میں اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تحریک یعنی جو مصور رافیل تھا اس کی جو بدعت ہے اس کو ختم کرنے پر مبنی ہے. بہت سے مصور اور شاعر جو ہے وہ یعنی دونوں اس میں پیش تھے. تو ایک طرح سے یہ انڈوئنگ ہے، جو ایک انوویشنز جو پینٹر رافیل نے انوینٹ کیا تھا اس کے خلاف یہ ایک آواز تھی. پھر ٹرانسنڈنٹلزم ہے، یعنی ماورائزم جو ہے. تو 19ویں صدی کی یہ تحریک ہے، اور یہ امریکی تحریک ہے جس میں شاعری اور فلسفہ جس کا تعلق جو ہے وہ خود انحصاری پہ تھا، اور جدید ٹیکنالوجی سے ایک طرح سے آزادی کا یہ اظہار تھا جسے ٹرانسنڈنٹلزم کہا جاتا ہے. اس کے بعد کی جو تحریک ہے وہ ہے ریئلزم، یعنی حقیقت پسندی. یہ بھی 19ویں صدی کے آخر میں تحریک جو ہے وہ شروع ہوئی، اور اس کا انداز اور تصویر جو ہے اس کو آسان بنانے اور غربت اور روزمرہ کے جو خدشات ہیں ان میں دلچسپی پہ مبنی ہے. یعنی جو کامن ایشوز تھے سوسائٹیز کے یا جو کامن پیپل تھے ان کے انٹرسٹ، ان کے اوپر یہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں حقیقت پسندی کی تحریک. اس کے بعد پھر نیچرلزم ہے، یعنی فطرت پسندی کی تحریک. یہ بھی 19ویں صدی کے آخر میں تحریک شروع ہوئی، اور اس تحریک کے حامیوں کا خیال تھا کہ وراثت اور جو ماحولیات ہے یہ ایک طرح سے یعنی لوگوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہیں. تو زیادہ تر جو آپ یہ موومنٹس دیکھ رہے ہیں لٹری موومنٹس، یہ 19ویں صدی اور اسی طرح سے 18ویں صدی یا 20ویں صدی جو ہے ان کے ارد گرد یہ گھومتی ہیں. تو جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو ہیومن سوسائٹی ہے اس میں کس طرح سے ایک چینج آ رہا تھا، بالخصوص یورپ میں، ویسٹ میں. اس کے بعد پھر سوشلسٹ ریئلزم کی یہ تحریک ہے، یعنی سوشلسٹ حقیقت پسندی یا سماجی حقیقت پسندی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو سوشلسٹ حقیقت پسندی حقیقت پسندانہ آرٹ کا ایک ذیلی مجموعہ ہے جو کمیونسٹ اقدار اور حقیقت پسندانہ عکاسی پر جو ہے وہ مرکوز تھا. اور یہ سوویت یونین میں جو ہے وہ یہ تحریک ایک طرح سے تیار ہوئی، اور جوزف اسٹالن نے 1934 میں ریاستی پالیسی کے طور پر اسے نافذ کیا. حالانکہ دیگر سوشلسٹ ممالک جو ہیں ان کے جو مصنفین ہیں یا جو غیر سوشلسٹ جو تھے تو انہوں نے اس کمیونسٹ پارٹی کے ارکان نے بھی بالخصوص اس تحریک میں جو ہے وہ حصہ لیا تھا. اس کے بعد پھر سمبولزم ہے، یہ اگین ایک بڑی اہم جو ہے وہ یعنی ادبی تحریک ہے. تو بنیادی طور پر فن اور اسی طرح سے ڈیس سیکل کی جو فرانسیسی تحریک تھی یا اس کی جو علامات تھیں جو 1886 میں علامتی منشور کے ذریعے جنہیں وضع کیا گیا، اور ساتھ میں شاعرانہ شکل یا تصویر کی بجائے سوچ کے ڈھانچے پر یہ جو تحریک ہے یہ کافی مرکوز رہی. اور اس میں ایڈگر ایلن پو سے لے کر جیمز میرل تک انگریزی زبان کے شاعروں نے جو ہے وہ کافی ایک اپنا اثر جو ہے وہ ڈالا، اور ان کا بڑا اہم کردار رہا ایک طرح سے اس تحریک میں. اس کے بعد جو ہے فیوچرزم ہے، یہ یعنی مستقبل. تو مستقبل کے منشور کے ذریعے 1909 میں جو ہے یعنی اس کو ایک طرح سے کوڈیفائی کیا گیا یا لازم کیا گیا. تو مستقبل کے طور پہ یعنی دانشور ہونے سے جو ہے یہ تحریک ایک طرح سے گریز کرتی ہے، اور فکسڈ نحو یا انداز استعمال جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں انٹلیکچولی جو ہے یا فکس سینٹکس اور اسٹائل یہ اس میں کافی عام تھا. اور ستم ظریفی اور اسی طرح سے تشبیہ جو ہے کمپیریزن جو ہے ایک طرح سے یا آئرنی اینالوجی جو ہے اس کا استعمال اس میں زیادہ دیکھتے ہیں.
اور اسے بددہی یا الہام سے جو ہے وہ لکھا جانا ہوتا تھا اس یعنی تحریک میں۔ اس کے بعد پھر اسٹریم آف کانشیسنیس ہے، یعنی جسے آپ ہوش و حواس کہتے ہیں، یہ 20ویں صدی کے اوائل میں یہ افسانہ اس میں جس میں جو ہے وہ یعنی کوٹیڈین سوچ جو تھی وہ عام تھی، اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اس میں بغیر کسی یعنی مستند موجودگی کے ہم ایک خاص طرح سے ادب کی نمائندگی جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ماڈرنزم ہے، اس میں جدیدیت، یہ بھی 20ویں صدی کے اوائل کی مختلف تحریکیں ہیں جن میں آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی پریمیٹیوزم جو ہے وہ، اور ساتھ میں رسمی جو ہے وہ اختراع یا سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ان کے انوویشنز اور ان کا رد عمل، تو یہ تحریک ان کے اوپر جو ہے وہ بیسڈ کرتی ہے۔ اس کے بعد کی جو تحریک ہے یہ ہے ایکسپریشنزم، یعنی اظہار خیال جو ہے، تو بڑا ایک یعنی اظہار خیال تحریک کا جو حصہ ہے وہ ادبی اور تھیٹر کے اظہار خیال پر مبنی ہے، جو جرمنی میں یہ یعنی شروع ہوا، یا اگر آپ یوں کہیں کہ یہ تحریک جرمنی کی پیدا کی گئی ہے تو یہ مناسب ہوگا۔ تو جو جذبات اور اسی طرح سے خاص قسم کے جو سیپٹیکل خیالات تھے ان کو ظاہر کرنے کے لیے حقیقت پسندی کی جو تحریک ہے اس کو یہ یعنی مسترد کرتی ہے، یعنی ایکسپریشنزم۔ اس کے بعد پھر امیجنزم ہے یا امیجزم ہے جس کو تخیل کہا جاتا ہے۔ تو شاعری میں یعنی جو پوئٹری ایک ڈسکرپشن کے اوپر ہوتی ہے، یعنی تہیم کے بجائے اس میں تفصیل جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ زیادہ تھی، اور ایک خاص قسم کا نعرہ اس پہ، تو قدرتی جو چیزیں ہیں وہ ہمیشہ نامناسب علامت ہوتی ہیں، یہ ایک نعرہ تھا، یعنی نیچرل آبجیکٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایڈیکویٹ سمبل ہے، تو یہ امیجنزم کا سب سے بڑا نعرہ تھا، جس کی وجہ سے اس تحریک میں ایک طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو یعنی نیچر ہے اس پہ ایک طرح سے تنقید کی گئی۔ اس کے بعد پھر حقیقت پسندی ہے، شورلزم، تو یعنی اصل میں یہ ایک فرانسیسی تحریک ہے جو کہ حقیقت پسندہ نام پینٹنگ سے متاثر ہو کے شروع ہوئی، اور یہ ایک رسمی توقعات کو پورا کرنے کے لیے حیران کن تصاویر اور تبدیلیوں کا جو ہے وہ استعمال ہم اس تحریک میں دیکھتے ہیں، ساتھ میں ہوش و حواس کے بجائے لاشعور کی عکاسی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یعنی اس تحریک میں۔ اس کے بعد لاسٹ جنریشن ہے، یعنی گمشدہ نسل، تو یہ اصلاح گمشدہ نسل جو ہے وہ روایتی طور پر تو یہ گیٹروڈ اسٹین سے منسوب ہے، اور پھر جو ارنسٹ ہیمنگ وے ہے اس نے اس کو جو ہے وہ اپنے رائٹنگز کے ذریعے جو ہے وہ کافی مقبول کیا، سن آلسو رائزز جو اس نے لکھا بالخصوص اس وجہ سے، تو اس سے مراد امریکی ادبی شخصیات کا ایک گروہ ہے جو پیرس اور یورپ کے دیگر حصوں میں اس وقت کے عرصے سے رہتا تھا جس نے پہلی جنگ عظیم کے اختتام سے لے کر ایک عظیم جو ہے وہ افسردگی جو ہے وہ دیکھی۔ اس کے بعد پھر ایبزرڈزم ہے جس کو بے راروی کہا جاتا ہے، تو یہ ایک مضحکہ خیز تحریک ہے، یعنی مضحکہ خیز فلسفے سے ماخوذ ہے یا اس سے جڑی ہوئی ہے، جو دلیل دیتی ہے کہ زندگی جو ہے وہ فطری طور پر بے مقصد ہے اور سچ اور قدر پر سوال کرتی ہے، اور اس طرح مضحکہ خیز ادب اور تھیٹر میں اکثر مضحکہ خیز مزاح، طنز اور تضاد جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، تو یہ یعنی ایک طرح سے تھیٹر پہ کافی جو ہے وہ یعنی گہری تنقید کرتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن جس میں ہم نے انگریزی ادب میں جتنی بھی اہم یعنی تحریکیں ہیں ان کو ہم نے دیکھا۔ آگے آنے والے سیشنز میں ہم ان میں سے جو چند اہم تحریکیں ہیں ان کے اوپر بھی الگ سے ہم سیشنز کریں گے، تو آپ اس لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ جو وہ آنے والے سیشنز ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکیں۔ تو یہاں پہ ہمارا سیشن جو ہے یہ اب ختم ہوتا ہے، آپ سے کسی دوسرے سیشن میں بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ So it's time to say you goodbye and take care of yourself.